औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर हम इस आयत करीमा के पीछे जाएं थोड़ा सा तो ये हमें पता चलता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अंबिया कराम के किस्से बताए जा रहे हैं, उनके भी बताए जा रहे हैं जिनके जो है वो जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत कुछ दे रखा था लेकिन वो फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से ज़रें बनाते थे, खुद जो है वो बेचते थे उनको। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुद जो है वो तांबे की मसनूआत जो है वो खुद करते थे। तो इसी तरह अंबिया कराम का फिर सब्र अय्यूब का तज़किरा हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो कितने दुख आए, किस हालत में वो गुजरे, लेकिन सब्र का दामन उन्होंने अपने हाथ से ना छोड़ा। अब इसके बाद कुछ और अंबिया कराम का तज़किरा जो है वो यहाँ पे फरमाया जा रहा है। अब इन दो तीन आयात में सिर्फ इसका थीम, इसका निचोड़ समझने की कोशिश कीजिएगा। निचोड़ एक ही बात है, अंबिया कराम क्यों आते हैं इस दुनिया में? अंबिया कराम आते हैं आखिरत के घर की याद दिलाने के लिए, बताने के लिए कि तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल दुनिया नहीं है। अगर तुम दुनिया की रंगीनियों में खो के अपनी आखिरत को भूल जाओगे तो फिर जो है तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। अंबिया कराम को इसीलिए चुना जाता है, इसीलिए भेजा जाता है कि जाओ जाके लोगों को बताओ कि दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत का घर है। दुनिया तो एक मुसाफिर खाना कह लें, एक पुल है जिससे पार करके हमने कहते हैं ना कि पुल सिरात, ये दुनिया भी एक पुल सिरात की तरह है। यहाँ पे भी जगह जगह पे शैतान जो है वो फंदे लगाए बैठा है। यहाँ पे भी हमें एहतमाल है कि हम इससे किसी वक्त भी जो है वो गिर सकते हैं। तो असल तो वही है जो इस फंदों से बच के इस पुल से अपने कपड़े लपेट के, ताकि कहीं कोई गजंद ना आ जाए, कहीं उलझ ना जाए और इस दुनिया से पार कर जाए। तो अंबिया कराम का भी मकसद यही होता है। वो लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताकत भी दी होती है, वो लोग हैं जो साहिब बसीरत भी होते हैं, वो इल्म में भी आगे होते हैं, वो अमल में भी आगे होते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इल्म दे देते हैं, फिर उस इल्म से वो अमल करके दिखाते हैं लोगों को और बताते हैं कि ये है वो प्रैक्टिकल वर्जन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे जो है वो चाहते हैं। इसलिए जो है वो ये सारे किस्से जो है वो बताए जा रहे हैं। वज़कुर, अलिफ तो अमर के लिए इस्तेमाल हुआ। जिक्र का माना क्या होता है? याद दहानी, नसीहत। और याद कीजिए इबादना, ये अबद नहीं है, इबाद है, बंदों जमा की है, हमारे बंदों को। कौन से बंदों को? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम को, व यकूबा और यकूब अलैहिस्सलाम को। इनके बारे में हम डिटेल में तो जानते ही हैं खासे। उलिल ऐदी, उलिल ऐदी, ऐद यद किसको कहते हैं? एक हाथ को। ऐदी किसको कहते हैं? दोनों हाथों को। औला का माना क्या होता है? वाले, हाथों वाले। मतलब क्या? कुव्वत वाले, तगड़े थे वो, ताकत वाले थे। वल अबसार, बासारा क्या होता है? देखना। जो साहब देख के सही नतीजा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अखज़ कर लेता है, हम उसको कहते हैं साहिब बसीरत। कि जिस शख्स में इतनी सलाहियत है कि जो चीज़ देखता है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और जो एब्जॉर्ब करके उससे सही रिजल्ट निकालता है। तो वो देखता है कि ये दुनिया जो है ये दुनिया धोखे का समा है, ये दुनिया में कोई जो है वो सब ने जाना ही जाना है, दुनिया में जो कोई करेगा आगे जो है वो भुगतेगा। जो इस इल्म को पा गया वही जो है वो साहिब बसीरत है, उसी को मार्फत मिल गई। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस आंख ने इस चीज को देख लिया, जिस दिल ने इस बात को समझ लिया कि ये दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या था, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है और मेरी मंजिल क्या है, जो ये इल्म पा गया वो मार्फत में आ गया। ये कुव्वत वाले थे और साहिब बसीरत थे। इन्ना, बेशक हमने, इन्ना अखलसनाहुम, इखलास ना हम, क्या माना बना? बेशक खालिस कर लिया हमने इनको, बेशक खालिस कर लिया, बरगजीदा कर लिया हमने इनको। बेखालिसतन, खालस, जिक्रदार, खालस याद के साथ घर की। कौन से घर की? आखिरत के घर की। इनको जो है वो हमने खालिस कर लिया आखिरत के घर की याद के साथ, कि उनकी हर लम्हा आखिरत की याद के साथ गुजरता था।
وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے جو ہے وہ، جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا اواب، اواب کیا ہے؟ اقوال و افعال میں، حرکات و سکنات میں اللہ کی رضا جاننا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ خالص تھے کہ وہ ہر کام آخرت کو مد نظر رکھے کرتے تھے، ان کے سامنے جو گول ہوتا تھا وہ آخرت ہوتی تھی، وہ دنیا کی یادوں میں نہیں کھوتے تھے، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ آخرت میں میرے لیے کیا مقام ہے اس کا، اس گھر کے لیے جو ہے وہ جو میں تیاری کر رہا ہوں کیا یہ اس تیاری میں میرا معاون ثابت ہوگا یا اس تیاری کے جو ہے وہ میرے لیے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کے گھر کو خالص کر کے جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو نبی بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، عندنا، ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ، مستفین لفظ کس سے ہے؟ استفاء سے۔ استفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چن لینا، منتخب کر لینا۔ ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد چنے ہوئے، یہ معنی استفاء ان سے ہے۔ استفاء چن لینا، برگزیدہ کر لینا، منتخب کر لینا۔ بے شک وہ ہیں ہمارے لمن المصطفین، ہمارے چنے ہوئے، الاخیار۔ اخیار لفظ کو کھول لیں، لفظ بہت آسان ہے۔ آپ لفظ بتائیں خیر، خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلائی، اچھائی، اچھا، اس کی جمع کیا ہو گئی؟ اخیار۔ الف لام نے اس کو خاص کر دیا، یہ ہمارے خاص نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ مشکل نہیں ہے، صرف اس لفظ کو کھول لیں اگر ہم، بے شک ہمارے ہاں یہ وہ لوگ ہیں لمن المصطفین الاخیار، جن نیک لوگوں کو ہم نے چنا، یہ ان میں سے ان میں سے لوگ ہیں۔ وذکر، اور یاد کیجئے، اسماعیل علیہ السلام کو، والیسع، یسع حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نبوت ملی، اور یہ بھی شام کے علاقے میں جو ہے وہ تھے، ان کا تذکرہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وذوالکفل، حضرت یسع جو ہے، یہ حضرت یسع جو ہے وہ ان کا شجرہ نسب چوتھی پشت سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے، یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ نائب تھے، جب تک نائب تھے اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت کا جو بادشاہ بنی اسرائیل پہ جو ظلم کرتا تھا اس کا نام عمالقہ تھا، اس عمالقہ کو شکست دی تھی انہوں نے، اور پھر عمالقہ بھی بعد میں جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، اور اس دور میں بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں اسلام جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ دور دورہ رہا، بنی اسرائیل جو ہے خوب پھلے پھولی اور خوب جو ہے وہ انہوں نے حکومتیں کی اس وقت بھی۔ انہی کے آگے جو ہے وہ پھر ان کے نائب تھے ذوالکفل۔ کفل ہوتا ہے حصے والا، نصیب والا۔ اب ذوالکفل 2 دفعہ قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے ان کا، ایک یہاں پہ اور ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں، اور صرف یہی بتایا کہ وہ ذوالکفل جو کہ جو ہے ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اور ہماری رحمت کے حصے دار تھے، رحمت والے تھے وہ۔ اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں بتائی گئی کہیں بھی، نہ قرآن پاک میں ہے نہ تفاسیر میں ہے، لیکن یہ کچھ مفسرین کرام نے جو ہے وہ شاید واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ کیا، بتایا گیا کہ ان کا نام بشیر بن ایوب تھا۔ بتایا گیا کہ یہ صاحب کفل، اگر ڈاکٹر اسراف صاحب سے پڑھیں تو ڈاکٹر اسراف صاحب اور تھوڑا سا کفل کو کپل لے گئے ہیں کہ یہ فے جو ہے یہ پے کے اوپر ہوتی ہے، تو کپل دستو کے نام سے جو ادھر ان کا کوئی شہزادہ تھا انڈیا میں، اس کے جو ہے وہ اس کے لیے اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ واللہ عالم یہ کیا ڈیٹیلز ہیں، قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی اور تذکرہ نہیں ملتا، سوائے 2 جگہ پہ آپ کا تذکرہ ہے، اور پھر بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا پتہ نہیں یہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن جب ان کا نبیوں کا ذکر آ رہا ہے تو ہمارے لیے کہ ہم نے ان کو نبی تصور کرنا ہے۔ اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل کا، یسع کا، اور ذوالکفل کا، اور نصیب والے کا۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور کلن، اور یہ سارے کے سارے من الاخیار، بھلے لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ہے نصیحت کہ ان کی راہ پہ چلنا ہے تم لوگوں کو۔ وَإِنَّ، اور بے شک یہ نچوڑ ہے اس سبق کا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، لَحُسْنَ مآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ کون سا؟ یہ جو ذکر دار ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ یاد کرتے تھے آخرت کے گھر کو، آخرت کی یاد، آخرت کا گھر،
تو متقیوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، یہ انبیاء کرام کے قصے ان کے لیے مشعل راہ ہیں، انہی راہ پہ چلیں گے یہ، تو یہ نصیحت ہے بے شک متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ کہ کسی جھاڑیوں بھرے راستے میں سے اپنے کپڑے سمیٹ کے نکل جاؤ کہ تم جو ہے اس میں سے کوئی گند نہ ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ جب کوئی نیکی دیکھو تو تمہارا دل للچائے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب کوئی گناہ دیکھو تو تم ڈر جاؤ، تمہیں لگے گا یہ تمہیں یہ آگ کا شعلہ یہ جلا کے راکھ کر دے گا۔ یہ ہے تقوی۔ اس تقوی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، پھر یہاں پہ ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے، یہاں پہ ان کو بشارت سنا دی گئی ہے، لحسن مآب، یقیناً لام جو ہے وہ لازم کا استعمال کیا گیا یہاں پہ، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، یقیناً ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کھلی کتاب ہمارے سامنے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، مقصد کیا ہے ہمارا، اور ہماری آخری ہمیں جانا کہاں ہے، یہ انبیاء کرام کے قصے ہمیں بتاتے ہیں۔ یہی بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو یاد رکھے تھے، تم بھی آخرت کو یاد رکھو گے تو یقیناً متقیوں کے لیے تمہیں بھی اس صف میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں متقیوں میں رکھے، اللہ ہمیں اس گھر کا جو ہے وہ وارث بنائے، اللہ ہمیں اس گھر کا امین بنائے، اللہ اپنی رحمت کی بارش میں سے کچھ قطرے ہمارے اوپر بھی برسا دے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے۔ یہاں پہ دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ یاد کیجئے بندوں ہمارے کو، اور یہ بھی لیا جا سکتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کو بتائیے ابراہیم کے بارے میں، بتائیے لوگوں کو ابراہیم کے بارے میں، اسحاق کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں۔ اولی الایدی، وہ قوت والے تھے، والابصار، وہ صاحب بصیرت تھے۔ یہ جو قوت والے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اپنی قوت کے بل بوتے پہ اس اسلام کی منی نفی کرتے ہیں، انہیں بتائیں تم سے کئی بڑے بڑے جو وہ تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بادشاہت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے امیر تھے، کتنی قوت والے تھے، لیکن وہ لوگ صاحب بصیرت تھے۔ وہ دنیا کو دنیا کی آنکھ سے دیکھتے تھے، وہ دنیا میں جو ہے وہ جنت نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ دنیا کو صرف ایک مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ وہ چار راہ چلتے انہوں نے اس پل پہ سے گزر جانا ہے بس۔ وہ تھے قوت والے اور وہ تھے صاحب بصیرت۔ صاحب بصیرت کون؟ جو آنکھیں کھول کے کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ پھر اس سے نتائج ایکسٹریکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اس کو استعمال کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے ان کو ذکر الدار، گھر کے ذکر سے جو ہے وہ خالص کر لیا۔ کون سا گھر؟ آخرت کا گھر سے۔ وہ ہر وقت آخرت کے گھر کو دیکھتے تھے، دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، دنیا کی رنگینیوں میں وہ کھوتے نہیں تھے، دنیا میں جو ہے وہ الجھتے نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ دنیا میں ایک تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنا کچھ ہمارے پاس 7 نسلوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہماری ہوس ختم نہیں ہوتی، ہم 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے ہم اس گنتی میں جو ہے وہ کھوئے رہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دا ڈے اینڈ کے اوپر ایک خبر آتی ہے، جناب اللہ کے پاس چلا گیا، کیا لے کے گیا ساتھ؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ یہیں چھوڑ چھاڑ گیا۔ اس کے پیچھے جو ہے پھر لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اور راستوں میں جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کو مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، ایک دوسرے سے جدا بھی ہوا جا رہا ہے۔ تو جو مال، کس لیے کہا گیا تمہارا مال فتنہ ہے؟ تو ہم کن چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ پوچھا گیا کتنا مال رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ضرورت سے سب جو ہے وہ دے دو، کتنا دے سکتے ہیں، ضرورت سے سب زیادہ دے دو۔ اب ضرورت کتنی ہے یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی ضرورت کہ ہمارا ہاتھ خود نہ پھیلے۔ بس ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اور 2، 4 سال، 5 سال ایوریج ایج لگا لیں پاکستان کے مسلمانوں کی، پاکستان کے لوگوں کی کتنی ہے؟ 65، 70 سال، 75 سال۔ سامان 100 برس کا کر کے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا نہیں اگلے لمحے ہماری جو ہے وہ آواز آ جانی ہے ہمیں۔ تو ہمیشہ تیاری اگلے کی، ہر چیز دیکھتے ہوئے کہ اگلے کیا جواب، آگے کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار سوچا نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ چھڈو جی انجام کیا ہونا ہے، وہ دیکھی جائے گی جو ہوگی، کوئی دیکھی نہیں جائے گی۔ آخر یاد رکھنی ہے ہمیں، ہر پل میں، ہر لمحے میں، ہر کام کرنے سے پہلے آخرت یاد رکھنی ہے کہ اس کا میری آخرت پہ امپیکٹ کیا ہوگا۔ آج ہم اس یاد کو رکھیں گے، ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں گے۔ یہ وہ راہ ہے جو انبیاء کرام کی راہ تھی، جن کو اللہ نے اسی گھر کی یاد سے جو ہے وہ آخرت کے گھر کی یاد سے خالص کر لیا تھا، اور وہ ہمارے
چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ، یقیناً وہ تھے ہمارے چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے۔ اخیار خیر کی جمع ہے، خیر بھلائی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو اس کو جمع کر لیجئے، وہی بھلے لوگ نیک لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی، والیسع اور یسع کا بھی، وذل کفل اور ذل کفل کا بھی، نصیب والے کا بھی، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سارے نیک لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ یاد دہانی ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے قرآن۔ اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآب، یقیناً جو ہے وہ متقیوں کے لیے جو ہے وہ للمتقین، لیے متقیوں کے لیے، لحسن مآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی شعور دے کے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ متقی بنتے ہو یا تم شیطان کی راہ پہ چلتے ہو۔ شیطان کی راہ پہ چلو گے، جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہوگی۔ متقی بن کے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے ٹھکانے کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اچھے ٹھکانے کے بارے لوگوں کی زبان پہ جو ہے وہ ہمیں فلاں نے گارنٹی دی، میرے پاس وارنٹی کارڈ ہے، چاہے وہ کوئی نہیں مانتا اس کو۔ یہاں پہ تو ایسی پروڈکٹس آ گئی ہیں، لائف ٹائم گارنٹی لے لو جی اس کی۔ ہوتا کیا کہ جس کو لے کے جاتے ہیں آگے 100 نقص، 100 اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے متقی بن جاؤ، تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ روز ہمیں قرآن کے لیے جو ہے بلاتا ہے، اور قرآن میں سے جو ہے وہ نصیحتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جتنی اس نے رحمتیں ہمارے اوپر بکھر رہی ہیں، جتنی رحمتیں ہماری۔ یہ دیکھیے، علم ہے ہدایت نہیں ہے تو علم تباہی ہے۔ یاد رکھیے، پیسہ ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے، اولاد ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ جو ہے وہ نواز رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔